नॉवलेट आवाज़ दो बाय मुनम मलिक। गुलाब की पत्तियों की खुशबू सारे माहौल से लिपटी पड़ी थी और फ्लावर शॉप में चलती रोशनियों के नीचे खड़ी मेहरुनिसा का वजूद वहां पड़े सफ़ेद गुलाबों के हर फूल से बढ़कर महक रहा था। अब्बा कितनी ही बार संजीदगी से उसे देख चुके थे। वो बेनियाजी से शॉप के आखिरी कोने में खड़ी आईने को देखे जा रही थी। फ्लावर स्टॉल से ग्राहकों को डील करते वली का सारा ध्यान भी उधर ही अटका हुआ था। मेहरुनिसा वकार अहमद, उसके लबों ने आहिस्तगी से अदाई की थी और आईने में लहराता अक्स मुस्कुराने लगा। मिस वर्ड जिससे सहज सहज कर कदम उठाती बाहर आई। अब्बा के चेहरे पर नाखुशी साफ पढ़ी जा सकती है। डियर अब्बा, आई एम रेडी। मिस वर्ड ने स्याह रेशमी एयरलाइन फ्रॉक का कोना पकड़कर खुद को हल्का से घुमाया। अब्बा उसकी हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वह शरारत में अब्बा की तरफ अंग्रेजी का जुमला फेंकती थी। वली यूं अनजान खड़ा था जैसे उसकी तरफ नहीं देख रहा। मैं कैसी लग रही हूँ? उसने खुद की तारीफ मांगी। वो हमेशा के निस्बत आज लाइट सा मगर अच्छा सा तैयार हुई थी। आज से कबल उसे कभी तैयार होने की जरूरत नहीं रही थी और अब्बा की खुशी की वजह आज की जरूरत थी। वो रोक चुके थे, वो नहीं रुकी थी। निसा, नहीं कोई तुझसा। फूलों का बुके तैयार करते हाथ रोककर उन्होंने जवाबन इतनी शरारत से कहा और अब्बा की निसा जोर से हंसती चली गई। वो अंदर से कुछ उठाने गई, गालिबन कागज। मेहरुनिसा कुलकुल हंसते उनके पीछे अंदर चली आई। प्यारे अब्बा, आप भी ना कभी बड़े रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। वली सही कहते, हमें सांस देने के लिए आपको ऐसे मूड में आते रहना चाहिए। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए काउंटर पर पड़े सफेद गुलाबों के बुके पर हाथ फेर रही थी। सड़क की रोशनियां किसी मामूल की तरह स्पॉट सी रोशनी बखेर रही थी। ट्रैफिक की मध्यम सी आवाज कभी कानों में पड़ जाती। मेहरुनिसा की आंखों को आज स्याह काजल भी रोशन रखने में नाकाम रहा था। अब्बा देख रहे थे और गौर से देख रहे थे। मालूम नहीं लोग हंसी को ही खुशी की अलामत क्यों समझते हैं, हालांकि खुश होने और हंसने के दरमियान का फासला हमेशा वाज़ेह रहता है। अब्बा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मेहरुनिसा चौंकी, फिर बात समझते हुए मुस्कुराहट मजीद गहरी करके बोली, मालूम तो ये भी नहीं कि लोग जाने क्यों हमेशा हंसी और खुशी के दरमियानी फासले में उलझने लगते हैं, हालांकि उन्हें सिर्फ मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराहट ही बांटनी चाहिए। क्यों डियर अब्बा? उसके जताने पर अब्बा हंसे। कमाल है, संजीदा बातों पर हंस पड़ते हैं। उसने मुंह बना लिया। ठीक वैसे जिसे तुम मजाहिया बातों पर भी नहीं हंसती। उन्होंने सर पर प्यार से चपत लगाई। अब्बा का बनाया बुके तैयार था, मेहरुनिसा भी तैयार। वली बाहर किसी से कह रहा था कुछ, आवाज आ रही थी, सर सुर्ख गुलाब नहीं मिलेगा? लेकिन मुझे सिर्फ सुर्ख गुलाब ही चाहिए। असल में वो खत्म है, आप ये देखें वाइट। नो नो नो, ओनली रेड रोजेस। नहीं, सिर्फ सुर्ख गुलाब। ओके वेट अ मिनट, आई चेक। ओके एक मिनट, मैं चेक करता हूँ। वली मियाँ ने अब अपने मुखातिब पर इंग्लिश झाड़ी। अंदर खड़े अब्बा और मेहरुनिसा एक साथ जोर से हंस पड़े। मेहरुनिसा की सोहबत का असर था, अच्छा खासा असर। देख रहे हैं अब्बा? सब देख रहा हूँ। अब्बा अचानक से संजीदा हो गए थे। मेहरुनिसा ने उदासी भरी आंखों से उनके सूरत से बदलते रंग देखे थे। गुलाबों की खुशबू उदासी में घुलने लगी। इस महक से मेहरुनिसा का दिल बोझलपन का शिकार हुआ। अब्बा क्यों बोर करते हैं आप? मेहरू, क्यों खुद को तकलीफ देती हो? वो शिकवा किए बगैर नहीं रह सकते थे। अब्बा अभी तो तकलीफ नहीं होती। वो उदासी समेत मुस्कुराई। तारीकी धीरे धीरे उसकी आंखों में बैठने लगी। क्या मुझे सजा दे रही हूँ? अब्बा ने नजरें चुराते हुए कहा। मेहरुनिसा के दिल को धक्का लगा था। अब्बा खुदा के वास्ते, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो घुटी घुटी आवाज में नाराजी से बोली। अब्बा शर्मिंदा से नजर आने लगे। मेहरू, तुम्हें वहां जाकर अजियत ही मिलेगी, वो जानते थे। उसने नहीं मानना और वो मानी भी नहीं। क्यों? क्या मैं कोई परी हूं जो वहां जाके अपने पर जलाऊंगी? मेहरुनिसा, तुम जानती हो। हाँ अब्बा, मैं जानती हूँ। किसी को मेरी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ेगा। ताई जान के प्रिंसेस के सामने मेरी क्या औकात? मगर अब्बा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, हमें नहीं पड़ता फर्क। कोई हमसे नाता तोड़कर उनसे जोड़ रहा है तो सो व्हाट? मेरी ताकत आप है। यही ताकत उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि हम आज भी खुश हैं। उन्होंने बुलाया है, मुझे जाना चाहिए, है ना प्यारे अब्बा? वो उनके हाथ थामकर मजबूत लहजे में कह रही थी। अब्बा ने गहरी सांस अंदर को खींची। ये अजियत पसंदी ही है। वो उसे समझाने का इरादा तर्क करके बोले और काउंटर पर बिखरा सामान समेटने लगे। ऐसे ही दिल में गड़े कांटे निकलेंगे। वो एक बार फिर मुस्कुराई। ओके डियर अब्बा, हम जल्दी आएंगे। वो फूल और अब्बा का दिया गिफ्ट उठाती शॉप से बाहर निकल गई। मली प्लास्टिक शफाफ सतह में लिपटा सुर्ख गुलाब अपने गाहक को देकर रुखसत कर रहा था। वो कदम कदम उठाती वली के करीब आई। सो मिस्टर वरीद, आर यू रेडी?
اس کے سوال پر 14 سالہ لڑکے نے دانت نکالتے ہوئے سر ہلایا۔ مہرونسا کے ساتھ جانا اس کے لیے ہمیشہ سے باعث خوشی تھا، بلکہ باعث فخر۔ مہرونسا جو اچھی تھی، پوری دنیا میں سب سے اچھی لگتی تھی۔ تاریکی چاروں سمت پھیلی تھی اور سفید روشنیاں ساحی میں بھلی لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں سرخ گلاب پکڑے وہ لڑکا بالکل غیر ارادی طور پر مڑا، پھر جیسے اپنی اس حرکت پر خوش ہوتے ہوئے واپس آیا۔ ہائے! آواز پر وہ دونوں چونکے۔ ولی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اکثر یہاں پھول لینے آتا تھا، مگر آج تو کچھ زیادہ ہی سر کھا رہا تھا۔ ناؤ واٹ ہیپنڈ؟ اب کیا ہوا ہے؟ ولی نے بہت سوچ کر سوال کیا۔ اوف، اب جواب کیا ہوگا؟ خیر، مہر آپ ہی ہیں نا؟ اس نے اطمینان سے سوچا، مگر وہ لڑکا اسے نظر انداز کیے اسے دیکھ رہا تھا، مہرونسا کو۔ مہرونسا کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اوہ، تم یہاں؟ وہ خوشی سے بولتے ہوئے ایک پل کو چپ ہوا، پھر چمکتی آنکھوں سے پھول والا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ تم یہ پھول لے سکتی ہو پلیز؟ میری طرف سے ایک پیاری سی لڑکی کے لیے پیارا سا تحفہ۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں ڈھیروں ستائش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرونسا کی آنکھیں پھٹی اور پھولوں کا بوکے ہاتھ سے چھوٹ کر قدموں میں جا گرا۔ اوہ، وہ سٹ پٹا گیا۔ سوری، مجھے غلط مت سمجھو، مجھے اس کی ضرورت ہے، مگر میں سفید گلاب پر سرخ سپرے کروا لیتا ہوں۔ یہ تمہارا ہوا، پلیز لو۔ گلابوں کی خوشبو اس کے آس پاس بکھر رہی تھی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ مہرونسا نے آنکھیں کھول کر اس خواب سے نکلنا چاہا۔ وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی، وہ عام سی لڑکی ہے، بہت عام سی شکل و صورت کی عام سی لڑکی، جس میں کچھ بھی خاص نہیں تھا، تو پھر کیسے؟ وہ مسکراتا ہوا چمکتی آنکھوں میں التجا لیے اسے پھول پیش کر رہا تھا، اور وہ کسی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دل میں گڑے کانٹے اس طرح نکلیں گے، اس نے ابا سے کہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ایسے نکلیں گے۔ اسے کہاں جانا ہے اسے بھول گیا۔ اس رات پہلی بار شہیر نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ گلاب کے پھولوں پر روشنی پھینک دی گئی ہے، سفید گلابوں پر پگھلی چاندنی ہو رہی ہے، بہتی جا رہی ہے۔ گلابی دھوپ اونچے مکانوں کی منڈیروں پر پڑی سستا رہی تھی۔ اسی باعث سارا دن بہت ساری گرمی سہنے کے بعد اس وقت پرسکون سانس لینے میں دشواری کا سامنا نہیں تھا۔ صوفیہ بھی اثر پڑ کر فارغ ہوئی تو شہیر چائے لے آیا۔ گرمی کچھ گری تھی، مگر فضا میں گھٹن کا احساس بدرجہ اتم موجود تھا۔ صوفیہ بھی کہہ رہی تھی، ٹھکرائے جانے کا دکھ دل پر اثر کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ درد ختم بھی ہوتا جائے تو دماغ پر اس خوف کے پنجے ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس خوف کی جگہ ضرور محبت لے لیتی ہے۔ لو، سمجھتے ہو محبت کو، جو ایک زوال کے خدشے سے پرے کا جذبہ ہے۔ چھوٹے مگر انتہائی نفاست سے سجائے گئے اس خوبصورت سے گھر میں ان کی میٹھی سی آواز گونجتی ہوئی شہیر کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شہیر محظوظ کن دھیمی دھیمی مسکان مسکاتا ہوا ان کے قریب آ بیٹھا۔ اس کی شفاف آنکھیں باہر ڈھلتے دن سے زیادہ روشن تھیں۔ بالکل صوفیہ بھی، لیں چائے۔ آپ سے پڑھ کر محبت کو بھلا کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ صوفے پر آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے بے تکلفی سے بولا۔ صوفیہ بھی جی بھر کر بدمزہ ہو گئی۔ ارے پرے کرو اس جان کے گھاٹے کو، لڑکے جان چھڑواؤ اس کالی دوا سے، اتنی گرمی میں جان جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ جانے کیوں یہ جلے دودھ کا گھونٹ دنیا کی نعمت لگتا ہے تم لوگوں کو۔ توبہ! ناگواری سے کپ ایک طرف کرتے ہوئے وہ ڈپٹ کر بول رہی تھی۔ شہیر نے کان پکڑ کر دکھائے۔ جب آپ کا دل ہو تب تو اچھی طرح اس جان کے گھاٹے کو بھول جاتی ہیں آپ۔ خود کی دفعہ تو نہا دھو کر کچن میں جا گھستی ہیں۔ یوں کہیں کہ میرے جاگنے سے پہلے یہ شغل فرمایا جا چکا ہوتا ہے۔ آپ بھی نہ صوفیہ بھی۔ کمال ہو نا، وہ کہکا مار کر ہنستی چلی گئی۔ بڑے چالاک ہو گئے ہو لڑکے، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ کیا چالاکی؟ اس نے حیران ہو کر دیکھا۔ بالکل، جہاں چالاک لومڑیاں بہت ہونا، وہاں کووں کا ہوشیار ہونا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ نیچی آواز کر کے رازداری سے بولی۔ شہیر نے بڑی مشکل سے کہہ کا گلا دبایا۔ اچھا، تو آپ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کب سے اٹھتی بھاپ دیکھ کر بولا۔ چائے ایک طرف دھری تھی، وہ گرم چائے پسند نہیں کرتا تھا۔ میں تمہیں بتا رہی تھی، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، وہ پیار جو تمہارے دادا کو مجھ سے ہوا تھا۔ پہلی نظر کی محبت۔ وہ فخریہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے شرمانے لگی۔ شہید کے لبوں پر ایک محبت بھری مسکراہٹ بکھری تھی اور وہ پوری توجہ سے انہیں سن رہا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں چمک سے بھری ہوئی تھی۔ پھر تمہارے باپ کو ایسی محبت ہوئی، مگر میرا بیٹا بہت شرم والا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ شہیر نے کپ لبوں سے لگا کر ہٹایا۔ یعنی صرف محبت دل میں رکھنے پر اکتفا کرنے والا۔ اس نے آنکھ دبا کر ٹکڑا لگایا۔ ڈھلتے دن میں دھوپ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ ہاں، تمہیں پتا ہے، جب بھی تمہارے باپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی، وہ اچانک سے بہت فرما بردار اور سعادت مند بنا نظر آنے لگتا تھا، بالکل تمہاری طرح۔ پھر تو میں بھی دھیرے دھیرے اس کی عادت پہچاننے لگی اور دل ہی دل میں بیٹھ کر سوچتی رہتی تھی کہ کب آ کر اصل وجہ بتاتا ہے۔
ان کے نور برساتے چہرے پر ممتا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے. دونوں کے درمیان ایک دم نامحسوس انداز میں اداسی پھیل رہی تھی، مگر وہ دونوں ہی اداس ہونا چاہتے تھے. شہیر کی نگاہیں صوفیہ بی پر ٹکی تھیں اور صوفیہ بی کی دور بکھری سنہری دھوپ پر. دونوں کی آنکھیں چمک کھو چکی تھیں. اور آپ کو ان کے بتانے سے پہلے وجہ معلوم ہو گئی؟ وہ سوچ کر افسردگی سے مسکرایا. صوفیہ بی کی مسکراہٹ بھی ایسی ہی تھی. بالکل، یہ تمہاری ماں کو چپکے دیکھا کرتا تھا، اور اس سے پہلے کہ کچھ بتاتا سبرینا خود ہی ایک دن اس کے دوست کی مدد سے یہاں آ پہنچی. تم دیکھتے کیسے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں تمہارے باپ کے چہرے کی. صوفیہ بی نے شرارت سے بتاتے ہوئے ہاتھ اونچا کیا اور ایک تالی کی آواز کے ساتھ کہوں کی آواز پورے گھر میں بکھر گئی. صوفیہ بی نے چپکے سے آنکھیں صاف کر لی. تمہاری ماں تو تمہاری ماں تھی، خود اعتماد، ہنسمکھ، مخلص اور خاص رکھ رکھاؤ والی. تمہارے باپ کی شکایت لے کر آئی تب بھی پورے وقار سے بات کرتی گئی. دل کرتا تھا ساری دنیا اسے سنے جائے. کاش ایسی ایک اور سبرینا اس گھر کے مقدر میں لکھی ہو. ایک گہری سانس لے کر انہوں نے تھکن کا اظہار کیا. وہ مزید بولنے کے موڈ میں نہیں لگتی تھی. اب شہیر کو بولنا تھا، وہ ارادہ بھی کر رہا تھا. پتہ ہے دادو، آج کل میری توجہ کا مرکز ایک لڑکی بنی ہوئی ہے. وہ عادت کے مطابق ہنستا ہوا آگے ہو کر بیٹھا. دادو بری طرح چونک گئی. کون سی لڑکی؟ یہ تو میں نہیں جانتا، مگر کل رات میں نے اسے پھول پیش کیا. ریڈ روز. وہ صوفیہ بی کے انداز میں دانت نکالتے ہوئے بولا تھا. دادو بری طرح اچھل پڑی. ہیں، یہ کیسا چھچورا پن ہے، نالائق. ارے نہیں یار، کیا آپ بھی ایسا کہیں گی؟ وہ خفا سا ہو کر بولا. تو تمہاری اس حرکت پر شاباشی دوں؟ اور ڈپٹ کر بولی. ابھی تک ان کا گھورنا بند نہیں ہوا تھا. آخر 2 منٹ پہلے تک انہیں اپنے پوتے کی شرافت پر پورا بھروسہ تھا. یار دادو سن تو لیں، میں نے صرف اسے بار بار دیکھا ہے، کبھی واک کرتے ہوئے، کبھی سائیکل پر جاتے، کبھی پرندوں کے ساتھ. آپ جانتی ہیں دادو، اس کے بہت سے پرندے دوست ہیں. شہیر کی آنکھوں کی چمک لوٹ رہی تھی. وہ پورے جوش سے بولتا ہوا دادو کو حیران کرتا جا رہا تھا. دادو حیرت سے اسے دیکھے گئے. کیا وہ سائیکل چلاتی ہے؟ یعنی کہ اتنی بڑی لڑکی؟ وہ آخری بات فی الحال نظر انداز کی آنکھیں پھاڑے پوچھ رہی تھی. کیا اتنی بڑی لڑکی کو سائیکل چلانا سوٹ کرتا ہوگا؟ بے اختیار انہیں جھرجھری آئی. او ہو دادو، شاید اپنے ابا جی کے ساتھ. اس نے جھنجھلائے بغیر وضاحت کی. دادو اوہ والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے حیرت پا گئے. اور پرندوں سے دوستی کیوں؟ انسان کیا کم پڑ گئے ہیں؟ انہوں نے دوسرا اعتراض اٹھایا. کوئی عجیب ہی لڑکی لگتی تھی. معلوم نہیں، مگر وہ ہر روز پرندوں کی خوراک دینے جاتی ہے دادو. آپ اندازہ نہیں کر سکتی میں کتنا متاثر ہوا اس سے. شہیر کا اشتیاق عروج پر تھا اور ستائش چہرے سے چھلک رہی تھی. دادو سنجیدگی سے اس کے تاثرات جانچ رہی تھی. اور وہ پھول والا واقعہ؟ میں نے اسے اس کے پرندوں سے محبت کے لیے پھول دیا دادو، مگر اس نے وہ پھول واپس کر دیا. شہیر کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑی. اب کی بار دادو نے تجسس کو اپنے اندر سر اٹھاتے پایا. اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، ٹوٹے ہوئے پھول بہت جلد مرجھانے لگتے ہیں، اور میں مرجھاتے ہوئے پھول نہیں دیکھ سکتی. اس پھول کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے. شہیر نے اس کی بات دہرا کر دادو کو دیکھا، جو اس جواب پر بہت پہلی بار مسکرائیں. بہت حساس لگتی ہے، اداس بھی. شہیر نے جملہ مکمل کیا تو صوفیہ بھی سوچوں میں کھو گئی. چند پل کے لیے سارے ماحول میں سکوت چھایا رہا. تم بھی فاروق بن رہے ہو. دادو نے اپنے بیٹے اور شہیر کے باپ کا نام لیا. شہیر کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. دادو کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ ایک کام کرتا تھا، اور بہت کرتا تھا، مسکراتے رہنا. ایسی بات نہیں ہے، مگر کوئی بات ہے ضرور. وہ الجھ گیا. چلو کبھی ملیں گے اس حساس لڑکی سے. تم بتاؤ کب بازار چل رہے ہو؟ کل وقت نکالو، کچھ خریداری کرنی ہے. جی دادو. بات سمیٹنے پر وہ چائے کے برتن لیتا وہ کچن میں چلا گیا. سوچ کا پنچھی دور کہیں اس اداس لڑکی کی چکر کاٹ رہا تھا. اونچے مکانوں کی منڈیروں سے پھیکی دھوپ نیچے کو پھسلتی جا رہی تھی. ناخوشگوار صبحیں، جلتی دوپہریں، سلگتی شامیں اور گرم راتیں، فضاؤں میں گھٹن اور باسی پن جس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا. یہ گرمیوں کی روکھی اور خاصے بے کیف دن تھے. ہوائیں جنگلوں میں کہیں پتے اوڑے سوتی تھی اور گرم لوؤں کا ہما وقت راج تھا. شدید حبس کا غبار فضا میں امڑ آتا تو دل وحشت کے مارے باہر آنے کو بے قرار ہو جاتا. ابا اور مہرونسا ہمیشہ ایسے موسم میں محکمہ موسمیات کے فرائض سر انجام دینے لگتے. اب تو آندھی آئے گی. نہیں آئے گی. بارش کے آثار لگتے ہیں. صرف آثار ہی لگتے تھے. کبھی آسمان صاف ہو جاتا، کبھی فضاؤں کا بوجھ ہٹ جاتا. محکمہ موسمیات کے سیانے نظر آنے لگتے. گرمیوں کا موسم یوں بھی بے اعتبار ہوتا ہے. میری ماں نے تو کسی بھی موسم کا دین ہی ماں نہیں. آخر تیور ہوتے ہی بگڑنے کے لیے.
آج بنے کل بگڑے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ انہیں گرمیوں کی یہ ٹھنڈی صبح ہوتی، بھیگے پروں والے راج ہنس کے جیسے سفید اور چمکدار۔ بھور سمے بادل کھل کر برسے تھے، اسی کارن ہوائیں ہلکی نمی لیے پھر رہی تھی۔ سفید لباس میں مہرون نساء لمبے سے سفید دوپٹے میں لپٹی اس خوشگوار موسم میں مسحور ہوتی کمپنی باغ کا آہنی دروازہ پار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا باکس تھا جسے وہ مگر انداز میں ہلکا سا ہلاتے ہوئے پتھریلی روش پر اتر رہی تھی، اور ساتھ میں دانت نکال کر کچھ کہتے ہوئے وہ اچھلتا کودتا لڑکا شہید دور سے دیکھ کر بے ساختہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ پتھریلی روش کے اطراف میں گھنے سایہ دار کتار کی صورت میں سر اٹھائے کھڑے تھے۔ بارش کی وجہ سے سبزہ نکھر کے سامنے آ گیا تھا۔ روش کے درمیان میں لگی کیاریاں رنگ برنگے پھولوں سے بھری تھیں، سرخ، سفید، زرد، نارنجی، بنفشی پھولوں کا ایک حسین منظر تھا جس کی خوشبو مٹی کی سوندھی سوندھی مہک میں گھل کر سارے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ ولی نے کیاریوں کے سامنے لگے بورڈ کو بدمزہ ہو کر دیکھا۔ پھول توڑنا منع ہے، ولی نے بلند آواز میں دہرایا۔ مہنو نساء جانتی تھی یہی ہوگا۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ مخصوص جگہ رک کر باکس کھول رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا سے اس سے اپنا دوپٹہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ شہید اسے پلکے جھپکے بغیر دیکھا گیا۔ تم بڑے پھول توڑنے کے پیچھے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باکس سے چاول اور باجرہ نکال کر وہ درختوں کے تنے پر رکھتی جا رہی تھی۔ ٹہنیوں پر انتظار میں بیٹھے پرندے دوسرے لمحے پھڑپڑاہٹ کی آواز فضاؤں میں بکھیرتے ہوئے زمین پر اتر رہے تھے۔ مہرون نساء 2 قدم پیچھے کھڑی ہو کر بے تحاشا خوشی کے ساتھ پرندوں کی بہار کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب وہ ہر چیز کو بھول جاتی تھی۔ یاد رہتا تھا تو بس یہی کہ یہ سب اس کے دوست ہیں اور اسے پہچاننے لگے ہیں۔ ہاں، یہ بہت مشکل رہا تھا، مگر اس نے یہ مشکل کام کر لیا تھا، اور اسے کچھ فاصلے پر پٹونیا کے پھولوں کے قریب کھڑا شہیر اس کے سامنے چہرے پر چٹکی خوشی کو دیکھ رہا تھا اور مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچوں کی سی معصوم مسکراہٹ لبوں پر سجائے ولی کو فخریہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ولی کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی۔ مہرون نساء ہر کام کر سکتی ہے، وہ بھی جس کا تصور نہیں۔ اتنا ہنسے مت، منہ بند رکھیں۔ وہ محبت سے پرندوں کو ہل ہل کر زمین پر چونچ مارتا دیکھ رہی تھی۔ ولی کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ ہنسنا بھی منع ہے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ دن ہنوز سفیدی میں ڈوبا ہوا تھا، عنبر پر سفید بادلوں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ ہاں تو؟ اس نے حیران سے ولید کو دیکھا۔ تو نیولا دانت گن لیتا ہے، پھر دانت ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ، تمہارے نیولوں کو گنتی بھی آتی ہے؟ کون سے اسکول جاتا ہے؟ مہرون نساء کی گہری ہوتی ہنسی نے اسے خفا کر دیا۔ مذاق اڑا رہی ہیں؟ نہیں، جواب مانگ رہی ہوں۔ تو مذاق اڑانا ہے یہ وہ برا مان چکا تھا۔ اچھا سوری، شاید تمہارے اسکول آتا ہوگا۔ وہ کھی کرتی آگے بڑھنے لگی۔ شہید کے لیے یہ منظر بڑی پوری دلچسپی لیے ہوئے تھا۔ اس نے پہلے کبھی اسے یوں ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ پرندے ایک ایک کر کے پرواز کرنے لگے تھے۔ شہید چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ان تک پہنچ چکا تھا۔ مہرون نساء نے چاپ پر گردن گھمائی۔ شہید نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ فوراً ہاتھ ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، اسی لمحے فضا میں ہلکی سی گونج پیدا ہوئی۔ تینوں نے خیر ارادی طور پر گردنیں گھمائی۔ کمپنی باغ کی دوسری دیوار کے پار سے شکاری نے کسی پرندے کو نشانہ بنایا تھا۔ بٹیر درخت زمین پر گرا اور گر کر پھڑپھڑاتے ہوئے تڑپ رہا تھا۔ مہرون نساء کو دل کو دھکا سا لگا۔ بچپن میں وہ ذبح ہوئی مرغی کو دیکھ کر کئی دن سہمی رہتی تھی، اور اب تیش کی شدید ترین لہر کے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ شہیر نے پہلے اسے دیوانہ وار بھاگتے دیکھا، پھر حواس باختہ ولی کو شل چہرے کے ساتھ وہ خون میں لت پت بٹیر کو دیکھ رہا تھا، یا شاید نہیں، وہ کسی اور کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں چلتی کوئی فلم یا حقیقت۔ اس کے سامنے دور تک صرف خون اور خون بہہ رہا تھا، شور، تڑپ، کراہیں اور بس خون۔ مہرون نساء پھولوں کی لمبی سی باڑ پھلانگ کر لال بھبوکا چہرہ لیے سخت تاثرات کے ساتھ کسی سے لڑ رہی تھی۔ شہیر کی آنکھوں میں ابھری کرب کی لہروں نے ہر منظر دھندلا کر دیا تھا۔ ولی زمین پر بیٹھا ہوا تھا شاید، اور وہ شہیر کو اس سے اس رویے کی توقع تھی کہ اس سے بھی زیادہ۔ ہاں، وہ چاہتی تو سیاد کا سر بھی پھاڑ دی۔ شہیر نے آنکھیں بند کر کے تکلیف دہ یادوں سے پیچھے چھڑانا چاہا۔ وہ واپس آ رہی تھی، وہی یعنی مہرون نساء، پرندے کا زخم صاف کرتی ہوئی۔ بٹیر اس کی ہتھیلی پر بنا پھڑپھڑائے سکون سے بیٹھا تھا۔ زمین پر خوراک لیتے پرندے سہمے سہمے سے فضاؤں کی وسعتوں میں چکر کاٹ رہے تھے۔ مہرون نساء قریب آ رہی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ شہیر کو سنائی دے رہی تھی۔ بہت بے رحم ہے یہ، انسانیت نام کی چیز تو ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ مجھے زہر لگتے ہیں ایسے لوگ۔ اس کا چہرہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں نہیں لوٹا تھا۔ وہ ولی سے شاید مرہم لانے کو کہہ رہی تھی۔ ولی چلا گیا۔
उसे नज़रअंदाज किए बटेर को ज़मीन पर खड़ा कर रही थी, शायद दाना दिखाकर तसल्ली देने की कोशिश। शहीद का दिल चाहा एक बार तो मुस्कुरा ही थी। ये जिंदा है, महरुनिसा को बेचैन पाकर वो बेख्तियार कह गया। वो शहीद की बोझल आवाज़ पर चौंक गई। सुबह हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था और सुबह हनूज खुशगवार थी। ये जिंदा है, महरुनिसा के होते हुए इन्हें कुछ हो भी नहीं सकता, उसने खुद एतमादी से जवाब दिया। शहीद इस अंदाज पर हल्का सा मुस्कुराया और महरुनिसा चाहकर भी इस मुस्कुराहट को नज़रअंदाज न कर सके। कैसी अजीब सी थी, नहीं अजीब तरीन सी। मालूम नहीं ये ठीक भी होगा। वो कोई मायूस सा जुमला बोलने वाली थी, शहीद ने फौरन रोक दिया। तुमने कहा ना, तो बस कुछ नहीं होगा इसे। महरुनिसा को इसी तसल्ली की ज़रूरत थी, मगर वो मुतमईन फिर भी नहीं हुई थी। मगर इसका घाव, उसने हथेली आगे कर दी। प्लीज़ पीछे करो इसे। वो नजरें फेरते हुए 2 कदम पीछे को हुआ। महरुनिसा शर्मिंदा हो गई। लब भींचते हुए उसने हाथ वापसी मोड़ लिया। शहीद ने उसके चेहरे पर फैली संजीदगी को देखा तो माजरत ख्वाना अंदाज में आगे को हुआ। वो बिल्कुल चुप सी हो गई थी। आई एम सॉरी, क्या तुम इसे वहाँ रख सकती हो? उसके लहजे में अफसरदगी थी। महरुनिसा ने फौरन महसूस किया कि वो उस पल बहुत मुरझाया हुआ लग रहा था। बिना कुछ कहे वह ज़मीन पर जोर डालकर उठी और जहाँ तक हाथ जा सकता था बटेर को दरख्त की टहनी पर बिठाकर वापस आ गई। शहीद वाकई उलझा हुआ लग रहा था। क्या तुम ठीक हो? उसने तशवीश से सवाल किया। शहीद ढीले से अंदाज में टांगे नीचे फैलाकर सूलिंग के किनारे बैठ गया। महरुनिसा मुंतज़िर खड़ी थी। हाँ, क्या तुम यहाँ बैठ सकती हो? सर उठाकर उसे देखते हुए वो उम्मीद से पूछ रहा था। महरुनिसा उसकी सफ़ेद पड़ती रंगत को देख रही थी, फिर नरमी से ज़रा सा मुस्कुराकर कुछ फासले पर बैठ गई। वह ज़मीन पर लकीरें खींच रहा था। तुम बुरा मत मानना, असल में मैं खून नहीं देख सकता। देख लूँ तो वहशत सवार हो जाती है। महरुनिसा हैरत से उसे देखी गई। फूल भली शरारत के बाद उसका ये रूप महरुनिसा के लिए हैरान कुन था। क्यों? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। ऐसे ही, वो अफसरदगी से बोला। मेरे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। इसी हादसे का मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं खून देख लूँ तो सुन हो जाता हूँ, उस परिंदे की तरह। वो दोनों खून में लथपथ मेरी बाहों में दम तोड़ गए। तब से ही पता नहीं क्यों, मगर और इसी वजह से मैंने मेडिकल फील्ड को भी छोड़ दिया है। ओह, वो बिल्कुल लाजवाब हो गई थी। शहीद अभी तक कमज़ोर लम्हे की जद में था, पलकें हल्की सी भीगी हुई थी। महरुनिसा को अपने दिल में बेपनाह हमदर्दी के जज्बात उठते महसूस हो रहे थे। वो चाहकर भी उसकी तकलीफ को उसकी जितनी महसूस नहीं कर सकती थी। तुम, वो उसे पुकारते हुए रुक गया। महरुनिसा उसकी उलझन समझ गई, इसलिए बगैर सोचे बोली थी। महरुनिसा, उसका नाम नहीं जानता था। उसके बताने पर धीरे से मुस्कुरा दिया, दोस्ताना मुस्कुराहट। वो कह रहा था, गुड नेम, बहुत प्यारा। जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। और महरुनिसा ने खुद को कहते सुना, तुम कहो, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तुमने अभी कहा ना कि तुम्हारे होते हुए इन परिंदों को कुछ नहीं हो सकता। मुझे ये ख्याल गुजरा कि मेरे होते हुए मेरी मम्मी पापा मेरी नज़रों के सामने से चले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। वो ज़ख्मी लहजे में कह रहा था। महरुनिसा को फिलफोर कहना पड़ा, मैंने एक बात की है। किस्मत के आगे तो सभी बेबस होते हैं। बस सर हिलाकर कायल हुआ। तुम ठीक कहती हो, मगर फिर भी मैं कई रातें सुकून से सो नहीं पाऊंगा। वो किसी मासूम बच्चे के मानिंद मुंह पर हाथ फेरकर खुद को पुरसकून कर रहा था। महरुनिसा को बाहर से हंसते मुस्कुराते फिक्रों से बज़ाहिर आज़ाद लगते उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। ये वाकई बहुत बड़ा सदमा है। वो कुछ भी कह लेती कम होता, इसलिए यही कह पाई। हाँ, मैं अभी तक बेयकीन हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। मम्मी कहती थी शहरी में तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ जिसमें तुम खुशबाश रहते होगी, और मैं तुम्हारी खुशियाँ देखकर कई साल मज़ीद जी लूँगी। खुशी इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देती। मैंने तो हमेशा उन्हें खुश रखा। फिर भी वो संभल कर बोल रहा था, मगर आवाज़ बोझल हो रही थी और चेहरा सुर्ख। महरुनिसा सिर्फ उसे सुनना चाहती थी और वो बोलना चाहता था। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। अगर दादों की वालिहाना मोहब्बत और सहारा मेरे साथ ना होता तो मेरा मालूम नहीं क्या होता। उसकी भराई आवाज़ खुश्क हो चुकी थी। महरुनिसा ने अपनी आंखों के कोने उंगली की पोरों से साफ कर लिए। तकलीफ दे बातों को भूलने की कोशिश करनी चाहिए। तुम उनके सुकून के लिए दुआ करते रहा करो। महरुनिसा ने उसे हौसला दिया। उसका अपना दिल बहुत बोझल हो गया था, तबीयत भी। थैंक यू महरुनिसा, मुझे सुनने के लिए। महरुनिसा मुस्कुराई। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया मुझे सुनाने के लिए, वरना कुछ लोग दूसरों को सुनाना पसंद नहीं करते। वो गहरी संजीदगी से मुबहम सा जुमला बोली थी। शहीद को दादों की बात याद आई तो माहौल पर छाई यासियत दूर करने के लिए बोल उठा, तुमने परिंदों को दोस्त बना रखा है, क्या इंसान कम है?
میں نے انسانوں کو دوست بنانا چھوڑ دیا ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ پرندے بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اس کا انداز بتاتا تھا کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ شہیر بہت لمحے سوچتا رہا۔ تم بہت اچھی ہو مہرونسا، اور مجھے بہت پسند ہو، شہیر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ مہرونسا ششدر رہ گئی۔ اس نے عام سی بات کہی تھی، اور اس عام سی بات سے کئی رنگ چھلک رہے تھے۔ موتی کی پاکیزہ خوشبو ان کو چھو کر گزر رہی تھی، اور وہ مہرونسا کو دیکھ رہا تھا۔ پٹونیا کے سرخ پھولوں کی ہتھیلی پھیل کر مزید کشادہ ہو گئی تھی، اور مہرونسا کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تم آج بھی مجھ سے پھول نہیں لوگی؟ وہ لب دبا کر مسکراتی آنکھوں سے تائید چاہ رہا تھا، اور مہرونسا کو اپنے بارے میں ہوئی غلط فہمی دور ہو گئی کہ ہر صورت میں بنا وقت لیے صرف وہی نارمل ہو سکتی ہے۔ پھول توڑنا منع ہے، وہ جواب دیتی کھڑی ہو گئی۔ ولی آتا دکھائی دے رہا تھا۔ شہیر ہمت نہ ہارتے ہوئے اسے شوخی سے کہہ رہا تھا، لیکن تمہیں لینا ہوگا، میں انتظار کروں گا۔ تمہیں کبھی خوشبو چاہیے ہو تو مجھے آواز دینا مہرونسا، تم خوشبو کو دور نہیں پاؤ گی۔ خوشبو اس سے دور نہیں تھی، مگر وہ مڑنا نہیں چاہتی تھی کہ پتھر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شہیر نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلا تو اندھیرے اجالے کا ملاب جاری تھا۔ اندھیرے سے اجالے نے شکست کھائی تو شہیر دکانوں سے ٹھانکتی روشنیوں میں سرخ گلاب ہاتھ میں پکڑے سڑک کنارے چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ مہرونسا اب شاپ پر شاید نہیں آتی تھی۔ کچھ دنوں سے شہیر بھی مہرونسا کے پرندے دیکھنے نہیں گیا تھا۔ مغرب ڈوب چکی تھی۔ اس وقت دادو اور وہ کچھ دیر واک کرتے تھے۔ ڈیئر سویٹ ہارٹ لیڈی، محبت کی اگر کوئی حد ہے تو مجھے آپ سے اس حد سے بڑی ہوئی محبت ہے۔ آپ یقین رکھتی ہیں؟ بالکل، دادو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ پکڑے سبز گھاس پر چل رہے تھے۔ اسی بات پر خادم کا حقیر سا تحفہ پیش خدمت ہے۔ سر کو خم دیتے ہوئے شہیر نے فلمی انداز میں ٹہنی سے پکڑا پھول آگے کیا۔ تھینک یو ینگ بوائے، آئی لو یو۔ دادو نے بھی نزاکت دکھائی۔ ایک ادا سے پھول لے کر انگلی میں اٹکاتے ہوئے مہین سی آواز میں بولی تھی، آئی لو یو ٹو۔ اس نے دادو کا ہاتھ چوم لیا۔ دادو نے حال ہوتے ہوئے فوراً بولی تھی، اب بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ شہیر ہنستا چلا گیا۔ دادو اس کی خوشی کو دل سے محسوس کر رہی تھی۔ شہیر ہنستا ہوا کہہ رہا تھا، دادو، مہرونسا سب سے الگ لڑکی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ شہیر نے شرافت سے وجہ بتا دی۔ اپنے باپ کی طرح وہ کوئی بھی خاص بات کرنے سے پہلے دادو کو پھول دیا کرتا تھا، اور یہ کام اسے آئے روز کرنا پڑتا تھا۔ دادو ان قریب سوکھے پھولوں کی دکان کھولنے والی تھی۔ تمہیں وہ اچھی لگتی ہے تو یقیناً وہ بہت اچھی ہے۔ مہرونسا نامہ وہ جو چند بار پہلے بھی سن چکی تھی دوبارہ سن کر بولی تھی۔ شہیر نے بچوں کی طرح سر ہلا کر یقین دلایا، گویا ہمیشہ کی طرح آنکھیں چمک سے بھری ہوئی تھی۔ سویٹ لیڈی اسے لاڈ بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سورج پر زوال ٹوٹ رہا تھا۔ سرمئی شام دھیرے دھیرے پھڑ پھڑانے لگی تھی۔ مہرونسا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کمرے میں پھیلا اندھیرا ڈر کے پل بھر میں غائب ہوا۔ ابا سامنے بیڈ پر دراز تھے۔ آج ان کی طبیعت صبح سے ناساز تھی۔ مہرونسا بنا چاپ کی پیدا کی آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے سرہانے بیٹھ گئی۔ ابا! ان کی پکار پر ابا نے دھیرے سے آنکھیں واکی۔ آنکھوں سے جھانکتی سرخی مہرونسا کو مزید پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ ابا نے اس کے چہرے پر اضطراب بکھرتا دیکھا تو نقاہت سے مسکرانے کی کوشش کرنے لگے۔ طبیعت کیسی ہے؟ مہرونسا پیشانی چھو کر اندازہ لگا رہی تھی۔ ابا کو بہت اچھا لگا تھا۔ پگلی، بڑی جلدی پریشان ہو جاتی ہو۔ پھر بھی کون سا میری بات مانتا ہے کوئی؟ وہ خفگی سے جتا رہی تھی۔ ابا بھی ایسے معاملوں میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ دیکھو مہرونسا، ہم دونوں میں ایک بات مشترک ہے، چاہے ہم میں کتنی محبت ہو، ہم ایک دوسرے کی کوئی بات نہیں مانتے۔ ابا کی بات پر وہ ضبط کے باوجود ہنس پڑی۔ ابا آپ بھی نا۔ کل تنویر شاہ سے ملاقات ہوئی، ابا نے کہا۔ مہرونسا کی ہنسی غائب ہوئی، ساتھ ہانیہ تھی۔ وہ مزید بولے تھی۔ مہرونسا شکوہ کنہ نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ ابا، وہ بولی تو ابا کا دل دکھا۔ اب جھوٹ بولتے ہیں نا؟ وہ ہلکی سی نمی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ابا کو 10 سالہ مہرونسا یاد آ گئی جو دروازے میں کھڑی روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اماں کو کچھ نہیں ہوگا؟ آپ جھوٹ بولتے تھے نا؟ وہ تب نہیں بول سکے، آج چپ نہیں رہ سکے۔ نہیں نیسا میری جان، نہیں ابا، آپ جھوٹ ہی بولتے ہیں، میں کوئی پرنسس نہیں ہوں۔ صحیح کہا تھا تنویر شاہ نے، میں اس کے قابل ہوں کہ کوئی مجھ پر دوسری نظر نہ ڈالے۔ میری طرف بڑھنے سے پہلے لوگ 100 دفعہ سوچیں۔ مگر ابا میں نے تو کسی چیز کی چاہ نہیں کی، نہ حسن کی، نہ دولت کی، نہ کسی کے ساتھ کی، تو پھر کیوں آپ؟ مہرونسا کی آواز رند گئی۔ ابا گھبرا سے گئے۔ اس کی سانولی رنگت پر خفگی اور صرف ناراضگی کے شدید آثار تھے۔ وہ بری طرح ہرٹ تھی۔ مہرونسا ایسی بات نہیں ہے، تم واقعی میری شہزادی ہو اور وہ لوگ تمہارے قابل نہیں تھے۔ وہی تو ابا، میں مان چکی تھی آپ کی بات، مجھے لوگوں کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی، مگر آپ کو پرواہ ہے۔
تنویر شاہ کا مجھے ٹھکرانا آپ کے دل کی چبھن بن گیا. آپ بھول نہیں سکتے نا ابا. وہ آنکھیں چپکتے ہوئے انہیں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی. ابا اٹھ کر بیٹھ گئے. تم غلط سمجھ رہی ہو مہرونیسا. تمہیں کیا لگتا ہے اس لیے میری طبیعت بگڑی ہے؟ وہ بگڑ کر بولے تھے. اس کا منہ پھولا ہی رہا. میری غلطی تھی کہ میں نے تمہارے لیے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا، مگر یہ کوئی ایسی بھی بڑی غلطی نہیں. کسی ایک انسان کی وجہ سے زندگی کا نظام رک نہیں جاتا نسا. میں پاگل نہیں ہوا جو دل میں حسرت جگائے رکھوں. تم دیکھنا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سوچ رکھا ہوگا، کوئی ایسا جو تمہاری قدر کرنا جانتا ہوگا. چھوڑیں ابا. وہ ناخوشی سے دھیما سا مسکرائی. میں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے. تم نے چھوڑے نا، میں نے نہیں. تنویر کی لالچی فطرت دیکھ کر ویسے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر تمہاری اس کے ساتھ دلی وابستگی تھی تو سوچا جا سکتا تھا. میرا جو کچھ ہے تمہارا ہی ہے. وہ رشتہ تم نے ختم کر دیا تھا. ابا بھی روٹھے لہجے میں کہہ رہے تھے. مہرونیسا نے سر چھٹک دیا. اور اب ان باتوں کا مطلب؟ میں نے انہیں کھانے پر انوائٹ کیا. اگر تمہیں... ابا کی بات اس نے درمیان میں کاٹ دی. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابا. جب دل پر گہری چوٹ لگے تو پھر باقی چوٹیں اثر کچھ نہیں کرتی. میں نے دل پتھر کر لیے. تنویر شاہ سے میری پہلے بھی کوئی وابستگی نہیں تھی. آپ ہانیہ اور اسے بلکہ تائی جان کو بھی بلا لیجیے گا. وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ آئی تھی. دروازہ بند ہوا تو اندھیرا دوبارہ پھیل گیا. سورج پر زوال ٹوٹ رہا تھا. دھوپ ہنوز سنہری تھی. ابا اس دن بہت خوش تھے. ولی کی ماں مہرونیسا کو ابھی ابھی پیار کر کے گئی تھی. ان کا گھر دیوار پار تھا، مگر گہرے تعلقات کی بنا پر دونوں گھر برابر لگتے تھے. مہرونیسا الجھی پھر رہی تھی. نسا، تنویر کیسا لگتا ہے تمہیں؟ باقی سب جیسا انسان ہی. اس نے حیرت کی انتہا پر پہنچ کر ابا کو جواب دیا. او نہیں پگلی، اگر تم دل کی نگاہ سے دیکھو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ابا بڑی مشکل سے بات کر پا رہے تھے. مہرونیسا معاملہ سمجھی نہیں تھی. ابا آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، دل کی نگاہ سے بھی وہ انسان ہی رہے گا. وہ برا مان کر بولی تھی. ابا ہار مان گئے. ولی کی ماں نے کوشش کرنی چاہی تھی. مشکل آسان تر کرتے ہوئے گویا ہوئی. اگر وہ تمہیں مل جائے تو... وہ اب کچھ سمجھی تھی، مگر اتنا اچانک تھا یہ، وہ سمجھنے نہیں چاہتی تھی. تنویر شاہ ہے وہ، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جو مجھے مل جائے. تمہاری پھپھو نے تمہارے رشتے کی بات کی ہے، تمہارا اور تنویر کا. ابا نے وہی کہہ دیا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی. وہ ششدر رہ گئی تھی. ابا، میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ وہ اچھلنا چاہتی تھی مگر سن رہ گئی تھی. ابا اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر ہنس پڑے تھے. جھلی، کیوں جوڑ نہیں؟ تم کسی سے کم نہیں ہو. بہت اچھے لگو گے تم دونوں. ابا اسے یقین دلا رہے تھے اور ابا کی مہرونیسا گمسم سے کھڑی خواب دیکھ رہی تھی. یہ بہار کا آغاز تھا، ایسی بہار جو خزاں سے ناآشنا تھی. مہرونیسا صاف دل کی تھی. اس کا دل تنویر شاہ نے تھام لیا تھا. کچھ لوگ بڑی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں. تنویر شاہ انہی میں تھا. اپنی دانست میں ایسا ہیرا جس کی جگمگاہٹ دوسروں کو بھی منور کر دے. ایک فائبر ہیرا. تنویر شاہ. خاندان کی لڑکیاں جلتی ہوں گی تم سے، تنویر شاہ نے اسے کہا تھا اور وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی. یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ اس نے کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا. مگر یہ تعبیر بری بھی نہیں تھی. تنویر شاہ نے اسے کہا تھا. تم میں بہت سادگی ہے. تم معصوم بھی ہو، جیسے اندر ویسی باہر. تم میں کچھ بناوٹی نہیں. مہرونیسا نے سنا تو خود پر فخر محسوس کرتا پایا. رشک تو اسے پہلے بھی رہا تھا اپنی پاکیزہ سوچوں پر اور اپنی سیرت پر. تنویر شاہ نے اس کا دل چھو لیا تھا، یا شاید دل پر قدم رکھ لیا تھا. اس نے تنویر شاہ کو حقیقت قبول کر لیا تھا. پھر تنویر شاہ نے اسے حقیقت کو توڑا، دل بھی توڑا، اعتماد بھی. قدم جو دل پر تھا. تمہارے ابا کو مارکیٹ والی شاپس مجھے دے دینی چاہیے. میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں. عام سا لہجہ تھا، ٹھنڈا سا. وہ حیران تو ہوئی مگر تھوڑی. مارکیٹ والی شاپس؟ مگر وہ تو کرائے پر ہیں. کیا وہ تم لینا چاہتے ہو؟ ہاں، ان کا سب کچھ میرا ہی تو ہے. پھر وہ آج نو یا کل. لہجہ اب بھی چاہے پرسکون ہوا مگر اسے دھچکا لگا تھا، وہ بھی زوردار. وہ تمہارا کیوں ہے تنویر؟ وہ تو ابا کا ہے. یہی تو ان کا اثاثہ ہے، اور ان کا ہے ہی کون؟ مہرونیسا کو برا لگا تھا اور بہت لگا تھا. وہ ہرگز ابا سے یہ مطالبہ نہیں کرے گی. اگر کوئی اور بھی کرے تو وہ ابا کو ماننے نہیں دے گی. تنویر کی لالچی فطرت چھوٹی سی بات نہیں تھی. پہلے دکانیں، ابا سے ادھار کا تقاضا، پھر گھر. ریت سے بنی رشتے کی عمارت زمین بوس ہوتی چلی گئی. پھپھو بیٹے کے ساتھ تھی، شروع دن سے تھی، آخر تک رہنے والی تھی. تو مہرونیسا ہی پیچھے ہٹ گئی. میں ابا سے کچھ نہیں لوں گی، وہ سب انہی کا ہے. ان کا جو دل چاہے دیں گے مگر سب کچھ نہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ تمہیں بھی جس کو دل چاہے دیں. میں مزید برداشت نہیں کروں گا. تمہیں ہے کیا تم میں جو مفت میں مجھ پر مسلط کی جا رہی ہو؟
یہ میں ہوں جو تمہیں قبول کر رہا ہوں، ورنہ کوئی اور تمہیں دیکھے بھی نہیں۔ 1000 لڑکیاں خواہش مند ہیں میرے ساتھ کی، اور تم جس سے بات کرنے کو بھی دل نہ چاہے، تم سے ملنے کا سوچ کر ہی میں جھرجھری لیتا تھا۔ ترس ہوگی میرے لیے، اور دیکھنا تمہارے سامنے میں تمہاری کسی عزیز کا ہاتھ تھاموں گا۔ تمہیں پچھتاتا دیکھ کر مجھے بہت مزہ آنے والا ہے۔ وہ پھنکارتے ہوئے انگارے پھینکتا رہا۔ مہرونسا سنتی رہی، سیاہ پڑ گئی تو اٹھ کر وہیں جا کھڑی ہوئی جہاں سے تھی چلی۔ کسی کو فرق نہیں پڑا، الٹا سکون ہی ملا۔ ابا اور مہرونسا کا اپنے خاندان سے رسمی سا تعلق تھا، بلکہ خاندان والوں کا ان سے۔ نسا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ابا کی لو میرج تھی، تب سے یہ جو قریبی رشتے تھے نا، باپ بیٹی کی محبت سے بھی جل جاتے تھے۔ پھر ان کے بچے بھی۔ تنویر شاہ نے ہانیہ سے دل لگا لیا۔ تائی جان چلے دل سے ایسی نہال ہوئیں کہ بس۔ اور یہ ہانیہ کہاں مہرونسا کی عزیز تھی؟ یہ وہی تھی جو کہتی تھی، مہر ڈارلنگ تم کس پر چلی گئی ہو؟ شاید اپنی ماں پر۔ دیکھو تمہارے چہرے سے تو کہیں زیادہ میرے پیر سفید ہے۔ یہ غرور کی حد تھی، اور یقین جانیے نسا پناہ مانگتی تھی ایسے حسن سے جو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس نے دل سخت کر لیا، خود کو مضبوط کر لیا۔ پھر ایک لفظوں کا نوکدار تیر مہرونسا کے آر پار بہت اچانک سے گزر گیا تھا۔ تم یہ پھول لے سکتی ہو پلیز، میری طرف سے ایک پیاری سی لڑکی کے لیے پیارا سا تحفہ۔ یہ تیر شہیر فاروق کی طرف سے آیا تھا، دادو کی شہیر کی طرف سے۔ اس کے پار اتر گیا، مگر وہ چٹکنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں خوشبو چاہیے ہو تو مجھے آواز دے لینا مہرونسا، تم خوشبو کو خود سے دور نہیں پاؤ گی۔ یہ ایک اور سنہری جال تھا، وہ اس سے نظریں چرا سکتی تھی، چرا بھی رہی تھی۔ تنویر شاہ بھی تو پہلے برا نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو شہید جیسا بھی نہیں تھا۔ سچے جذبے راکھ میں دبے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، جو دور سے اپنے وجود کا پتہ دے دیتے ہیں، مگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی کے قابل نہیں۔ وہ ٹھوکر نہیں کھانا چاہتی تھی، یقین تو ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ لیڈی صوفیہ کا لاڈلا پوتا ہے، ٹھوکر پر سنبھالنا جانتا ہے، محبت پر یقین دلانا جانتا ہے، تبھی تو۔ گلابوں کے پھولوں پر روشنیاں پھینکی گئیں تو گلال میں ڈوبی محبت ملائمت پر پڑی مسکرا رہی تھی۔ مدھم ستاروں کی افشاں عنبر کی مانگ میں بکھری ہوئی تھی، سرمئی سی تاریکی گہرے رنگوں میں چھپ کر پوری کائنات پر چھا رہی تھی، اور اس تاریکی میں گہرے سناٹے تھے۔ مہرونسا کے گھر سے اٹھتا ہلکا ہلکا شور ان سناٹوں کا توڑ ثابت ہو رہا تھا۔ ابا نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مہرونسا کی سالگرہ کا اہتمام کیا تھا۔ مہرونسا نے شہیر کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ دادو خوش اخلاقی سے اندر سب کے ساتھ بیٹھتی، باتوں میں مشغول تھی۔ ہیلو مہرونسا، وہ کچن میں کھڑی فریج سے نکالی گئی آئس کریم کپوں میں ڈال رہی تھی۔ آواز پر پلٹی اسے ہانیہ نے مخاطب کیا تھا۔ آؤ ہانیہ، اس نے مسکرا کر کہا تو ہانیہ چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ گرمی ہے نا؟ ہانیہ نے پہلا تبصرہ یہی کیا تھا۔ مہرونسا کو ہنسی آئی۔ ظاہر ہے کچن میں ٹھنڈک کہاں سے آنی۔ اچانک سے تنویر شاہ اندر آیا تھا اور مہرونسا کی ہستی کو چپتی نظروں سے دیکھ کر ہنکارا بھرا۔ ہانیہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ کچھ استہزائی انداز میں بولا تھا۔ مہرونسا نے مہارت سے نظر انداز کیا۔ الحمدللہ، ہمیشہ جیسی، وہ بشاشت سے بولی۔ مہرونسا محسوس کر رہی تھی ہانیہ چپ ہو گئی تھی، اور یہ حیرت کی بات ہے۔ لگ رہا ہے ویسے یہ لڑکا کون ہے شہیر صاحب؟ لگتا ہے تمہارے سجدے رائے گا نہیں گئے، وہ کہکا مار کر ہنسا تھا۔ مہرونسا سکون سے برداشت کر گئی۔ اصل وجہ سامنے آ گئی تھی۔ وہ مہرونسا کو جلن محسوس کرانے کے چکر میں خود حسد کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ مزید کیا کرتی، سو خاموش ہی رہی۔ ہانیہ لو آئس کریم۔ ہانیہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر حسین تھی، اور مہرونسا پھر بھی اس کے فیانسی کو قرار نہیں تھا۔ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ وہ ایک بہترین لڑکی کے ساتھ تھا؟ وہ کیوں کھنچتا تھا اس کی طرف؟ بھلے سے جلانے کے لیے ہی، مگر آخر کب تک؟ وہ تو ٹھکرائی نہیں گئی، پھر بھی مہرونسا سبقت لے گئی۔ ہانیہ سوچے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ میرے سجدے اس لیے نہیں ہوتے مسٹر تنویر، اور اس بارے میں آپ کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ کچھ سرد موہری سے چھڑک گئی تھی۔ تنویر شاہ نے تنزیہ سر جھٹکا۔ اور میری پہلی بات کا جواب؟ مہرونسا دادو بلا رہی ہیں، کہاں ہوں؟ سیڑھیوں سے اتر کر صحن میں آ کر اطلاع دیتی آواز شہیر اور ولی کی تھی۔ وہ آواز دیتا کچن کی طرف آیا۔ دادو اس کی پرجوشی پر مسکرائی تھی۔ باقی سب کے ساتھ ابا کی حیرانی بھی جائز تھی۔ مہرونسا تم یہاں ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ تنویر شاہ کو اس کی بے تکلفی بہت کھلی۔ اسے دیکھ کر مہرونسا کے لبوں پر اپنائیت بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ تنویر شاہ کی سلگتی نگاہیں انہیں پر جمی تھی۔ ارے یار آؤ نا۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی خوش تھا، اندازہ مشکل نہیں تھا۔ شہیر رکو، میں یہ… اس نے ٹرے میں رکھے کپوں کی جانب اشارہ کیا۔ شہیر نے سمجھ کر سر ہلایا۔ او اچھا، چلو پھر۔ ایک ٹرے وہ خود اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تنویر بے یقینی سے دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئے تھے۔
ये कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है। तनवीर, तो क्या फर्क पड़ता है, वो शायद पसंद करता हो महर को, हमें। हानिया की आवाज में कोफ थी, बेसारी थी। हानिया, शट अप। वो कैसे पसंद कर सकता है उसको? उससे क्या लड़कियों की कमी होगी? और इसे देखो, इसकी आंखों में पछतावे क्यों नहीं है, जो होने चाहिए थे। वो झिझलाहट और उससे कहीं बढ़कर नागवारी से बोला था। हानिया ने दांत पीस लिए। मेहरुनिसा, ये सब बेकार है, तुम पहले भी देख चुकी हो, उसे परवाह नहीं है। हानिया ने जल्दी पर तेल छिड़क दिया। सुलग कर वो कुछ कहते कहते जब्त कर गया। वो दोनों वापस अंदर आ रहे थे। तुम लोग बाहर नहीं आए? हानिया के चेहरे पर बेजारी देखकर वो पूछ गई। बाकी बची आइसक्रीम वो फ्रिज में डालने लगी थी। हाँ, कुछ पूछा था तुमसे। सोचा इसका जवाब शायद बाहर ना दे सकूं। लफ्ज चबा चबा कर कहने पर शहीर ने चौंक कर उस पुरकशिश पर्सनैलिटी वाले शख्स को देखा। जाने क्यों उसे हैरत सी हुई थी उस अंदाज पर। मेहरुनिसा के चेहरे पर साया गुजर गया। तनवीर, चलें? हानिया हलक में फंसी आवाज से बोली। मेहरुनिसा ने महसूस किया वो खुद को नजरअंदाज करता देखकर घुल रही थी। वो हाथ साफ करती हुई करीब आ गई। शहीर मेरा दोस्त है तनवीर, और मुझे बाहर क्या किसी के सामने भी ये बताने में आर महसूस करने की चंदा जरूरत नहीं है। वो तनवीर शाह की आंखों में देखती हुई कह रही थी, और सुकून से कह रही थी। शहीर पहले चौंका, फिर सादगी से मुस्कुरा दिया। तुम लोग यहाँ आए हो, मैं तुम लोगों का एहतराम करती हूँ, मगर कुछ फराइज मेहमानों के भी होते हैं कि वो अपनी हद क्रॉस ना करें। मैं इस वक्त कोई तलखी नहीं चाहती। तनवीर शाह, हानि बहुत प्यारी लड़की है, तुम्हारे मयार से भी ऊंची। उसकी कदर करना सीखो और बचकाना हरकतों को छोड़ दो। मुझे तुम में जरा दिलचस्पी नहीं, कसम से। यकीनन इस तराब में तुम खुद हो। जो लोग दूसरों को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं ना, उनकी जिंदगी से सारा सुकून खुद ब खुद रूठ जाता है। मेरे दिल में हसद डालने की कोशिश तर्क कर दो। जिन लोगों के दिल पानी की जैसे शफाफ हो, वहां आग नहीं लगा करती। उसने तहम्मुल की इंतहा कर दी। शहीर और हानि मेहरुनिसा का चेहरा देख रहे थे और तनवीर शाह के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। उसे उससे इस जवाब की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। वह तकलीफ महसूस कर रहा था, बहुत और बेहद। शहीर और मेहरुनिसा बाहर निकल गए तो स्पॉट चेहरे की निगाहें जमीन पर बिखरती रहीं। उस घर से जाते वक्त उसने अपने शक को यकीन में बदलता देखा। मेहरुनिसा, कल हानिया और मैं शादी की शॉपिंग करने जाएंगे, तुम्हें कुछ लेना है तो हमारे साथ चलो। तनवीर शाह ने शहीर को बगौर देखा था, जिसने किसी से भी जवाब से पहले कहा, नहीं, एक्चुअली यह मेरे साथ जाएगी। ऑफर का शुक्रिया। शहीर ने खुश अखलाकी से जवाब दिया तो वह बिना तासुरात नोट किए फौरन से बेशतर घर से बाहर निकल गया। शहीर मेहरुनिसा को शॉपिंग करवाने आया था। निसा, तुम्हें चूड़ियां नहीं पहनी? मुझे चूड़ियां अच्छी लगती हैं, उसने धीमी सी आवाज में सरगोशी सी की थी। मेहरुनिसा ने किसी की शरारत पर हंसते हंसते जवाब दिया, चूड़ियां मेरे लिए अब्बा लाते हैं। और मेहंदी? हिना की खुशबू हवा के रथ पर सवार उसके इर्द गिर्द बिखरने लगी। खुशबू की रथ से निकलती हुई रोशनी उसकी सिमत लपकने लगी। मेहंदी लगवा लो, वो देखो वो खातून बहुत प्यारी मेहंदी लगा रही हैं। वो हल्का सा मेहरुनिसा के सिम झुककर एक तरफ इशारा कर रहा था। मेहरुनिसा ने उसी जानिब निगाहें घुमाई। वक्त की आंखों में एक मुकम्मल सी तस्वीर ठहर गई। बाजार से ऊंचा और ऊंचा शोर बुलंद हो रहा था। निसा ने जरा सा उसे देखा, फिर इनकार की हिम्मत खुद में खत्म होती पाई। मुस्कुराकर उसने सर हिला दिया, उसकी ख्वाहिश को मंजूरी दे दी। मोहब्बत सातों ने मोहब्बत सदा नारा बुलंद किया और इस सदा ने दूर तक का सफर करके मंजिल को पा लिया। वह हथेली सामने किए मुस्कुरा रही थी। शहीर उसे देखता रहा, देखता रहा। निसा की हथेली से उभरी नमी पर हिना की लकीरें तेजी से फिसलती जा रही थी। मेहरुनिसा, आज तुम अपने सारे गम भुला दो, शहीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। तुम मुझे सुना रहे हो? मैं तो गमज़दा नहीं हूँ, वह भव्य उचकाकर पूछने लगी। शहीर ने सर हिलाया। नहीं हो, मगर खुश होने से भी तो कतराती हो ना। दूसरों के बदसूरत रवैयों से खुद पर खुशी के दरवाजे बंद कर लेना सबसे बड़ी गलती है। उसे क्या समझाना चाह रहा था, वो समझ कर नजरअंदाज कर गई। मेहरुनिसा अब अपनी तकलीफ कहानी की अकेली गवाह नहीं थी। दादू कहती हैं, ठुकराए जाने का खौफ जितना भी दिमाग को ऑक्टोपस के मानिंद जकड़ लेना, तब भी एक ना एक दिन मोहब्बत अपनी जगह बना ही लेती है। वह नरमी से उसे बता रहा था और मेहरुनिसा को अपना दिल जाने यूं डूबता महसूस हो रहा था। वह दुपट्टा संभालना भूल गई थी। तुम बहुत अच्छी हो निसा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ना रहें तो इसका यह मतलब हरगिज ना निकालो कि हम उनके काबिल नहीं थे, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह को हमारा साथ कबूल नहीं था और उसने यकीनन कुछ तो सोच ही रखा होगा। और मेहरुनिसा ने गहरी नींद में सवाल किया था। वो कितना मस्बत सोचता था और वो कभी ऐसा नहीं सोच सकी थी। और मैं, मेहरुनिसा, मैं? वो गर्मजोशी से कुछ बोलते हुए रुक गया। मेहरुनिसा भी रुककर बेचैन निगाहों से उसे देख रही थी। एक मिनट,
جسٹ 1 منٹ، اس کے کندھے کو چھوتا کر کہتا وہ ایک شاپ کی طرف بھاگا۔ مہرونیسا اسے سڑک پار جاتا دیکھتی رہی۔ وہ شاید کچھ لینے گیا تھا، جانے کیا۔ مہرونیسا ٹرانس کی کیفیت میں تھی اور مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ سڑک پر رش معمول سے بڑھ رہا تھا، تاریکی میں گاڑیوں کے ہارن کا شور سماعت میں پھاڑنے جیسا تھا۔ بہت دور سے کچھ لڑکے تیز سپیڈ میں بائک ڈرائیو کرتے مخالف سمت سے آ رہے تھے۔ مہرونیسا کا دھیان اس طرف نہیں تھا، وہ سامنے شیشوں والی شاپ کو تکے جا رہی تھی۔ بائک رفتار مزید تیز ہوئی اور مہرونیسا کے قریب آنے پر شرارت سے لڑکوں نے بائک کو جھٹکے مارنے چاہے۔ ایک بائک اس حرکت پر بے قابو ہوئی۔ سامنے سے کار بہتی آ رہی تھی اور درمیان میں مہرونیسا۔ شاپ سے باہر نکلتے شہیر نے نظریں اٹھا کر اسے ڈھونڈا تھا اور بائک پھسلتے ہوئے کار کی سیدھ میں گئی اور بائک سے ٹکرانے سے بچنے کی کوشش میں ڈرائیو کرتا شخص نے تیزی سے مور کاٹا تھا۔ شہیر نے رک کر چلانا چاہا مگر کار کی زد میں آئی مہرونیسا دھکا کھا کر گری۔ سر کا پچھلا حصہ جانے کس نوکدار چیز سے ٹکرایا تھا۔ خون کی پتلی سی دھار پھوار کی مانند نکلی تھی۔ شہیر کے ہاتھ سے ڈبہ گرا۔ مہرونیسا زمین پر پڑی کرا رہی تھی اور خون۔ مہرونیسا! وہ وہیں سے چیخا۔ بہت سے سر اس کی طرف گھومے تھے۔ وہ ہواؤں پر قدم رکھ کر مہرونیسا تک پہنچا تھا۔ نسا! اس کا سر اٹھاتے ہوئے وہ دیوانہ وار پکار کر بولا تھا۔ آنکھوں میں ماضی کی کرچیاں ریزہ ریزہ ہو کر آنکھوں میں سما رہی تھی۔ خون سے شہیر کے ہاتھ بھیگ گئے تھے۔ وہ ششتر سا دیکھ رہا تھا۔ مہرونیسا نے ڈھال پڑی تھی اور وہ زرد پڑ رہا تھا۔ خون دیکھ کر مجھ پر وحشت سوار ہو جاتی ہے۔ بوجھل پڑتی آنکھوں کے ساتھ مہرونیسا کو یاد آیا تھا۔ اس نے شہیر کو پکارنا چاہا مگر شہیر کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شہیر، ہسپتال مت لے جاؤ، مجھ سے بات کرو۔ ممی کی آواز اس کے پاس گونجی۔ شہیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مہرونیسا، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ مجھے دیکھو، پلیز آنکھیں مت بند کرو، مجھے سنو نسا، پلیز مجھے آواز دو۔ وہ واقعی خون دیکھ کر سون ہو جاتا ہوگا۔ مہرونیسا کو یقین آ گیا تھا۔ وہ پوری ہمت جمع کر کے آنکھوں کی دھند پرے دھکیل رہی تھی۔ شہیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ شہیر، میری زندگی بس اتنی تھی، تم خوش رہنا، ممی کی آواز میں جیسے مہرونیسا کہہ رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے خون روکتا دیوانہ ہو رہا تھا۔ مہرونیسا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، ہر اہم موقع نے مجھ سے کچھ نہ کچھ چھینا ہے، میں تمہیں نہیں کھو سکتا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے زندہ رہنے دو، مت مارو مجھے۔ مہرونیسا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا اور وہ معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے بلکہ سب نے اسے حوصلہ دینا چاہا مگر ممی پاپا کی کراہیں، ٹوٹتی سانسیں، مہرونیسا کا درد سے بے حال وجود، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مہرونیسا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، پھر کھل رہی تھیں، شہیر کے لیے، صرف شہیر کے لیے۔ شہیر، میں ٹھیک ہوں، سنبھالو۔ مہرونیسا آواز دے رہی تھی۔ شہیر نے دیکھا وہ ہاری نہیں تھی، وہ زندہ تھی۔ محبت کو بھی کبھی کسی نے مرتے دیکھا ہے؟ ہاں، محبت نے اپنے وجود کو پا لیا تھا۔ خوف کی جگہ محبت نے لے لی۔ محبت وجود میں آئی، شہیر کی زندگی ایک جملے میں سمٹ گئی۔ شہیر، میں ٹھیک ہوں۔ تو شہیر نے سنبھال لیا خود کو، مہرونیسا کے لیے، محبت سے خوف کھاتی لڑکی کے لیے۔ دھوپ سے بھری فٹ پاتھ پر زندگی رواں تھی۔ رخصت ہوتے جون کی ایک گرم مگر چمکدار صبح طلوع تھی۔ ساکت کھڑے درختوں پر سناٹے اترے ہوئے تھے۔ پہاڑی کوے اور گہرے سبز لباس میں طوطے اکیلی آسمان کی سیر کو نکلے ہوئے تھے۔ خاکستری چڑیاں شاخوں پر اداسی سے بیٹھی تھیں۔ ہوا پتے اڑے سوئی تھی۔ مہرونیسا تیز قدموں سے چلتی چلتی ایک دم رک گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی زردی تھی۔ کچھ فاصلے پر شہیر کھڑا تھا مگر پرندے نیچے نہیں اتر رہے تھے اور اس کے لبوں پر دھیرے دھیرے مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ مہرونیسا! چاپ پر شہیر نے بنا مڑے اسے پکارا۔ یہ پکار جیسے درختوں کے سروں تک گئی تھی۔ مہرونیسا نے دیکھا پرندے ہڑبڑائے تھے، پھر جیسے نام کو پل بھر پہچان گئے۔ درختوں کا سکوت ایک دم سہم کر زمین پر اوندھے منہ گرا تھا۔ اگلے لمحے اس کے ساتھ ریلے کی صورت بہتے ہوئے اس کے ارد گرد اتر رہے تھے۔ مسحور ہوتی مہرونیسا کی ساری تھکن پل بھر میں اڑ گئی تھی۔ شہیر محسوس ہوتے ہوئے انداز میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، میرے ہوتے ہوئے بھی یہ تمہارے لیے اداس بیٹھے تھے، تانا لینے بھی نہیں اترے۔ تم لیٹ کیوں آئی مہرونیسا؟ شہیر نے محبت سے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مہرونیسا کے سر پر پٹی لگی تھی جو ہر اٹھاتے قدم پر درد کرتی تھی۔ ابا آرام کرنے کی ضد کر رہے تھے۔ کیا بہت پریشان تھے؟ مہرونیسا نے شرارت سے چھیڑا۔ تم سے کم۔ تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو تو ناکام رہو گی، شہیر نے ہنس کر کہا۔ مہرونیسا نے دیکھا اس کی آنکھوں جو رات بھر جاگا لگ رہا تھا یا شاید رویا۔ مرجھائے چہرے کے باوجود وہ دل سے خوش ہو رہا تھا۔ پھر بھی تمہیں سب کے سامنے ایسے؟ وہ لب دبا کر خاموش ہوئی۔ پرندے ان کے قدموں کے پاس چہل قدمی کر رہے تھے، آوازیں بکھر رہی تھیں۔ میں جن کو عزیز رکھتا ہوں انہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مہرونیسا۔ ساری رات میں تمہارے ہوش میں آنے کی دعائیں کرتا رہا
وہ احسان جتاتے ہوئے افسوس کر رہا تھا۔ مہرونسا نے تشکر سے خود کو اسے دیکھتے پایا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں بہت خاص ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی انتظار کے سفر پر نہیں چلانا چاہیے، انہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا چاہیے، نیل کنٹھ اس کو سرگوشی میں کہہ رہے تھے۔ کونچو نے سنا تو مڑ کر تائید کرنے لگی۔ تم مجھے کل کچھ دینے والے تھے، وہ یکلخت ہر بوجھ سے آزاد ہو کر کہہ گئی۔ شہیر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا اب دوں؟ ہاں، اس نے شہیر کی آنکھوں میں جگنو جاگتے دیکھ لیے۔ نہیں، میں اب نہیں جاؤں گا، تم کبھی بھی مجھے آواز دے کر رک جانے کا نہیں کہتی، میں پھر بھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ شاید خوفزدہ تھا اور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مہرونسا نے اس کا ہر خوف چن لینے کا فیصلہ کر لیا۔ شہیر اس کا حق بھی رکھتا تھا۔ شہیر، تمہیں یاد ہے مجھے خوشبو دینے کا وعدہ کیا تھا تم نے؟ اس نے آواز دی۔ شہیر کی حسرت پوری ہو گئی تھی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابا کی مہرونسا اور دادوں کا شہیر، پرندے ان کے گرد اچھل کود کر رہے تھے۔ مہرونسا، میں تمہیں پھول دے سکتا ہوں، وہ جگمگاتے چہرے سے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں پر رونق چمک سے بھری۔ مہرونسا کو پانا کہ اتنی خوشی کی بات بھی ہوگی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھول توڑنا منع ہے، دل توڑنا بھی۔ سنہری کرنیں شاخوں سے گزر کر ان پر پڑتی دونوں کو کندن کر رہی تھی۔ زندگی مسکرا رہی تھی۔ زندگی مبارک ہو، شہیر کہہ رہا تھا۔ نسا، زندگی مبارک، نسا کے دوست کہہ رہے تھے۔ محبت مبارک۔ پرندوں کے شور میں مہرونسا پر فدا ہوتا شہیر وقت کو گواہ بنا کر عہد کر رہا تھا۔ میں تمہاری زندگی کو خوشبو سے مہکا دینے کا وعدہ کرتا ہوں مہرونسا۔ اور مہرونسا کو بغیر عہد کے بھی اس پر یقین تھا، خود سے بڑھ کر تھا۔ موتی کے پھول اسے چھو کر گزر رہے تھے، سب بیل سرخ پھول برسا رہی تھی۔ سنہری پانیوں جیسے دھوپ سے بھری فٹ پاتھ پر زندگی رواں تھی، اور ایک زندگی یہاں تھی۔ محبت ہم سفر بن کر اس دن کو یادگار بنا رہی تھی، دو خاص لوگوں کے ایک خاص جذبے کے لیے۔